डॉक्टरों का काफिला 9 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें 3 ताकतवर कुल्ली और एक गाइड भी शामिल था। ये काफिला अफ्रीका के जंगलों में सफ़र कर रहा था। रास्ता पेचीदा था, जगह जगह खारदार झाड़ियाँ हायल हो रही थी। लंबे लंबे दरख्त थे। जंगल से कहीं बंदरों और कहीं मुख्तलिफ परिंदों और दीगर हैवानात की आवाज़ें आ रही थी। काफिले के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान की ख्वाहिश थी कि वो मगरब से पहले पहले कारू बस्ती पहुँच जाएँ। वहाँ इन्हें दावत दीन का फरीज़ा भी अंजाम देना था और लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत भी मुहैया करनी थी। कारू बस्ती तक कोई सड़क नहीं जाती थी। दाएं बाएं पहाड़ इनका रास्ता रोक के खड़े थे। इनका रहनुमा एक लंबा नेज़ा लिए आगे आगे चल रहा था। कुल्लियों ने अद्वियात और दूसरा सामान उठा रखा था। ये इस इलाके के रहने वाले थे। जंगलों में सफ़र करना और सामान उठाकर चलना इनके मामूल का हिस्सा था। अचानक डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने अपने मुतरजम कोना से सरगोशी की। हमें मज़ीद कितना चलना होगा? कोना ने अपना सांस दुरुस्त करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करें, हम खासा फासला तय कर रहे हैं, अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। गर्ज काफिले के अफराद कभी रुकते कभी चलते, गाहे दम लेते, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। इनके चेहरों से थकन के आसार नुमाया थे। काफिले के मुतरजम कोना को कुछ ही अरसा पहले अफ्रीकी बुखार ने आ दबोचा था। गोया कि वो अब तंदुरुस्त हो चुका था, मगर अभी वो कमज़ोरी महसूस करता था। यकायक गाइड ने ज़ोर से नारा लगाया, वो रही हमारी मंजिल। वो सामने कारू बस्ती नज़र आ रही है। काफिले वालों में हिम्मत और ताकत आ गई। वो और तेज़ से आगे बढ़े, मगर जूं वो आगे बढ़ते गए गांव दूर होता गया। दरअसल ये शराब था जिसके वो शिकार हुए थे। बहरहाल एक थका देने वाले सफ़र के बाद इसी शराब में इस काफिले के इस्तकबाल के लिए अचानक 4 नौजवान नमोदार हुए। उन्होंने अफ्रीका की रवायती तलवारें, तीर और नेज़े थाम रखे थे। गाइडर रुक गया। लंबे तड़ंगे नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने काफिले का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और बताया कि हम आपको कारू कबीले की तरफ से खुशामदीद कहने के लिए आए हैं, हमारे साथ चलें। कुछ सामान उन्होंने उठा लिया और काफिला बस्ती की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो बस्ती के करीब होते गए, बस्ती से दम बदम ढोल पीटने की आवाज़ें आना शुरू हुईं और इनकी रफ्तार के साथ साथ बुलंद होती चली गई। वो बस्ती के पास पहुँचे। लकड़ी के एक बड़े दरवाजे के सामने इन्हें रुकना पड़ा। गांव के मकीन इसी दरवाजे से बाहर जाते और अंदर दाखिल होते थे। दरवाज़ा खुला। लोगों ने काफिले का ज़ोरदार इस्तकबाल किया। ढोल की आवाज़ और बुलंद हो गई। इसमें गाने की आवाज़ भी शामिल थी। काफिला आगे बढ़ा तो देखा कि नौजवानों का एक ग्रोह हबशी रक्स कर रहा था। गांव के लोग इनके इर्द गिर्द जमा थे। दरमियान में एक लंबा मजबूत बांस खड़ा हुआ था। इस पर चमड़े का एक थैला लटक रहा था। लोगों की आवाज़ें बुलंद होती गईं। वो लोग अजीब से अल्फाज दोहरा रहे थे। बस्ती के लोगों ने अपने हाथ आसमान की तरफ कर लिए। वो दाएं बाएं झूम रहे थे। इनमें औरतें, बच्चे, नौजवान और बूढ़े सभी शामिल थे। डॉक्टर और इनके साथी शदीद थकन के बावजूद ये मंजर बड़े ताज्जुब और दिलचस्पी से देख रहे थे। कारू कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, छोटा सा गांव था जिसके बासियों की तादाद 200 से ज़्यादा नहीं थी। इनकी रहायश बड़ी मामूली सी थी। सरकंडों से बने हुए गोल कमरे, इनके ऊपर मखरूती छतें पड़ी हुई थी ताकि बारिश का पानी नीचे बह जाए। छत को बांस के साथ सहारा दिया गया था। इसी के साथ सरकंडे बांधकर इन घरों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने बस्ती का दौरा किया। गुर्बत और दरमांदगी के मनाज़र इनके सामने थे। ज़िंदगी में पहली मर्तबा इन्हें इस किस्म की बस्ती और माहौल देखने का इत्तेफाक हुआ था। वो कहने लगे, या अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है। दुनिया के बाज़ खित्तों के लोग इतने अमीर हैं कि इन्हें अपनी दौलत का अंदाज़ा नहीं। इनके महल्लात और कोठियाँ बेशुमार हैं और यहाँ सूरत हाल ये है कि अब बराए नाम सरकंडों का घर मैसर है जो आंधी और बारिश बर्दाश्त करने की भी सिक्कत नहीं रखता। अचानक आसमान पर बिजली चमकी। उन्होंने निगाह उठाकर देखा। काले काले बादल झूम रहे थे। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान बस्ती के लोगों का जोश व खरोश बढ़ गया। अब वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बुलंद करने लगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान का ख्याल था कि इतने ज़ोर की बारिश इनके रक्स को तहवाला कर देगी, बल्कि इसके बरक्स इनका रक्स और ज़्यादा तेज़ हो गया। इसी दौरान इस्तकबाल करने वाले अफराद ने इन्हें इशारा किया कि आइए सरदार कबीले से मुलाकात कीजिए। कबीले का सरदार भी ये रक्स देख रहा था।
اس کے لیے انہوں نے خصوصی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ سردار کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس کے سر کے بال اور بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پرانے مگر مضبوط سا کے سہارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہم آپ کو بستی کاروں میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا ہمارے لیے نہایت مبارک ثابت ہوا ہے۔ مدت سے بارش نہیں ہوئی تھی، آپ لوگوں کے آنے سے بارش نازل ہوئی ہے۔ ہم تو گزشتہ 3 روز سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ تشریف رکھیں۔ وفد کا مترجم کونا وفد کے ارکان کے لیے ترجمہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے جوابی طور پر السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا اور کہا، یہ میڈیکل وفد آپ لوگوں کے علاج معالجے اور اسلام سکھانے کے لیے آپ کے گاؤں آیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی بیمار ہو گیا تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہوگی، ورنہ ہم پہلے ہی پہنچ جاتے۔ الحمدللہ وہ کافی بہتر ہے۔ اب وہ تھوڑے فاصلے پر نصب خیمے میں چلے گئے۔ یہ خیمہ اس میڈیکل وفد کے لیے لگایا گیا تھا۔ بارش کم ہو چکی تھی اور لوگوں کا شور و غوغا بھی مدھم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خیمے میں اپنی ادویات قرینے سے لگائیں۔ لوگ کیا مشروع ہوگی اور وہ اسی وقت علاج معالجے میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹے بڑے بوڑھے عورتیں اور مرد آتے گئے۔ وفد کے ارکان ان کا معائنہ کرنے، انہیں ادویات اور ہدایات دینے میں مشغول رہے۔ مغرب کا وقت ہونے کو آیا۔ وفد کا ایک رکن خیمے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز سے اذان دی۔ میڈیکل وفد کے ارکان نے باجماعت نماز ادا کی۔ بستی کے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ دلکش منظر دیکھا کہ ایک شخص بطور امام آگے کھڑا ہے اور وفد کے ارکان پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں میں بستی کا رئیس بھی شامل تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر گویا کوئی بھولی بسری یاد آ گئی۔ وہ سمجھا شاید یہ لوگ بارش کے خدا کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت سن رہا تھا، مگر اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ میڈیکل وفد کی آمد کی خوشی میں رات کو کھانے کی دعوت تھی۔ تمام بستی کے افراد مدعو تھے۔ چند گھنٹے پہلے جہاں رقص کی محفل برپا تھی، اب وہاں لکڑیاں جلا کر لوہے کی ایک سلاخ پر ایک گائے کو ذبح کر کے لٹکایا گیا تھا۔ انگاروں سے گائے کا گوشت پک گیا، چاروں طرف خوشبو پھیل گئی۔ گائے کا گوشت بڑا لذیذ تھا، تیز اور لمبی چھری سے کاٹ کاٹ کر کھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ کھانے میں مشغول تھے کہ اچانک ڈاکٹر عبد الرحمن نے مترجم کی وساطت سے رئیس قبیلے سے پوچھا، جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو اس وقت رقص کی محفل برپا تھی، وہ کس وجہ سے تھی اور یہ لوگ کیوں ناچ رہے اور گا رہے تھے؟ رئیس قبیلے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک ستون سے لٹکے ہوئے چمڑے کے تھیلے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ محفل رقص کی تقریب تھی، اسے ہم بارانی رقص کہتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے ہماری کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر ہے۔ بر وقت بارش ہو جائے تو ہماری کھیتیاں لہلہاتی ہیں اور بارش نہ ہو تو پھر خشک سالی ہو جاتی ہے اور قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب بارش ہونے میں تاخیر ہو جائے تو ہم ناچتے ہیں، اس رقص کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں۔ اس عمل کو ہم بارانی رقص کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے پہلو بدلا، رئیس قبیلے کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، لوگ جب یہ رقص کرتے ہیں تو کیا بارش نازل ہوتی ہے؟ رئیس قبیلے نے ایک مرتبہ پھر چمڑے کے تھیلے کی طرف دیکھا جو قریب ہی ایک ستون کے ساتھ لٹک رہا تھا اور بولا، جی ہاں، بارش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر سوال کیا، کیا ہر مرتبہ؟ رئیس قبیلہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہر مرتبہ بارش ہوئی ہے، لیکن میرے عزیز، تمہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ رقص کرنے سے بارش نہیں ہوئی، بلکہ بارش ہونے کا اصل سبب تو اس بیل کے چمڑے والے تھیلے میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ اسی تھیلے کو دیکھا جو ستون سے لٹک رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس تھیلے کی طرف نگاہ دوڑائی اور تعجب سے پوچھا، لیکن اس بیل کے چمڑے کا اس تھیلے کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ آخر اس میں ایسا کون سا بھید چھپا ہوا ہے کہ اس تھیلے کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے؟ کونا جو مترجم کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، وہ بھی تعجب سے پہلو بدل رہا تھا اور بڑے شوق سے یہ داستان سن رہا تھا۔ جب رئیس قبیلے نے ان کا یہ شوق اور عالم حیرت دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا، 4-5 ہٹے کٹے نوجوانوں کو تھیلے کی طرف بھیجا اور اپنی زبان میں بڑبڑایا۔ نوجوان اس تھیلے کی طرف بڑھے اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے نیچے اتار لائے۔ تھیلا خاصا بڑا اور وزنی معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے چاروں طرف سے پکڑ اور رئیس قبیلے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تمام حاضرین کی نگاہیں اسی تھیلے پر جمی ہوئی تھیں۔
کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا۔ اس سوال کے جواب میں رئیس قبیلے نے ایک نوجوان کو تھیلا کھولنے کو حکم دیا تو بیل کے چمڑے والے تھیلے سے کتابیں برآمد ہوئیں۔ ڈاکٹر نے رئیس قبیلے کی طرف دیکھا، حیرت کے مارے اس کی آنکھوں کی پتلیاں گردش کرنے لگی۔ رئیس قبیلہ مسکرا دیا، پھر اپنے ماضی میں کھو گیا۔ اس نے پہلو بدلا اور کہنے لگا، سنو میرے عزیز، ہم ان کتابوں کی زبان نہیں جانتے، نہ ہم انہیں پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے نزدیک بھی یہ کتابیں نہایت مقدس اور محترم تھیں۔ ان سے سینہ بسینہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ان کتابوں میں جو زبان لکھی ہوئی ہے، ہم اس زبان کے ذریعے بارش کے رب کو پکارتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کئی سو سال بیت چکے، ہماری اس بستی میں ایک بڑا ہی مبارک شخص آیا تھا۔ اس نے اس بستی میں دیر تک قیام کیا۔ وہ لوگوں کو بارش کے رب کی عبادت کے طریقے بتاتا تھا۔ وہ سمجھاتا تھا کہ کوئی مشکل وقت آئے یا بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس یہی کتابیں تھیں۔ جب وہ اس بستی سے روانہ ہوا تو یہ کتابیں یہیں چھوڑ گیا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی اس وراثت کو اب تک سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان کتابوں کی عبارتوں اور اس میں موجود مضامین کا کوئی علم نہیں، سوائے ان کے کہ ان کتابوں میں بارش کے رب کو پکارنے کا طریقہ موجود ہے، اور ہمیں سینہ بسینہ منتقل ہونے والے بعض کلمات یاد ہیں جنہیں ہم بارانی رقص کے وقت ادا کرتے ہیں، پڑھتے اور گاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ گفتگو سنی تو اس پر عجیب سرشاری طاری ہوگی۔ وہ دیوانہ وار ان کتابوں کو دیکھنے لگا۔ جو وہ ان کے اوراق پڑھتا جا رہا تھا، اس پر ہیبت حیرت کی ملی جلی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ان کتابوں کو جلتی ہوئی آگ کے قریب کیا تاکہ ان کی روشنی میں دیکھ سکے یہ کون سی زبان ہے اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ رات سے پردہ اٹھ سکے۔ پھر جو ہی ایک کتاب کی عبارت پر نظر پڑی، وہ یکدم چونک اٹھا اور بے ساختہ بولا، ارے یہ کیا؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ واہ، یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، الف لام میم۔ یہ تو عربی حروف ہیں۔ ہاں، یہ تو عربی زبان کی کتابیں ہیں۔ اب اس نے ایک ایک کر کے کتابیں دیکھنے شروع کی اور سکتے کے عالم میں بول اٹھا، رے یہ تو دینی کتابیں ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہیں، یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں۔ پھر اس نے اوراق کا ایک مجموعہ اٹھایا اور انہیں دیکھتا چلا گیا۔ اچھا، یہ تو قرآن ہے، ارے مکمل قرآن۔ اچھا، اس بستی میں سینکڑوں سال پہلے آنے والا، تبلیغ کرنے والا اور ان لوگوں کو مسلمان کرنے والا دراصل ایک عربی مسلمان تھا۔ سنو، ارے سنو، وہ رئیس قبیلے سے مخاطب ہوا، ہمارے مسلمان آباء و اجداد سینکڑوں سال پہلے تمہاری بستی میں آئے تھے۔ تم لوگوں کو اسلام، قرآن، حدیث، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، ہمارے بزرگ اس سرزمین پر اس وقت آئے تھے جب نقل و حمل کے ذرائع بالکل نہیں تھے، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ کاریں، نہ بسیں، کچھ نہ تھا۔ بس سمندروں میں کشتیاں چلتی تھی، گھوڑے تھے، صحراؤں میں اونٹ تھے یا پھر بیل گاڑیاں۔ دور نزدیک کے راہی انہی سواریوں پر اسی طرح قافلے بنا کر نکلتے تھے اور اپنی اپنی منزل کی طرف اکثر پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ جذبات میں مترجم کو متوجہ کیے بغیر تقریر کیے جا رہا ہے۔ رئیس قبیلہ اور دوسرے مقامی لوگ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی گفتگو کا ایک حرف بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر کا مترجم کونا بھی اس خوشخبری سے مسرور اور متحیر تھا، اور وہ اس گفتگو کا ترجمہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک رئیس قبیلہ آگے بڑھا۔ اس نے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا اور پھر میڈیکل مشن کے بقایا افراد کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم لوگوں کو بارش کے رب نے ہماری طرف بھیجا ہے؟ یہ بارش کے رب کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ تم لوگ ہماری بستی میں آئے ہو۔ اب کونا نے مقامی زبان میں تھیلے سے برآمد ہونے والی کتابوں کے اصل راز سے پردہ اٹھایا اور رئیس قبیلہ اور دیگر مقامی لوگوں کو اس راز سے آگاہ کیا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یہ جان کر انتہائی مسرت نصیب ہوئی کہ اس بستی کے آباء و اجداد مسلمان تھے اور یہ کتابیں لانے والا ان کی ہدایت کا باعث بنا تھا۔ لوگ جگہ جگہ آپس میں ٹولیوں کی صورت میں پرجوش گفتگو کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، بارش کے رب کے بارے میں۔ وہ اظہار ملال کر رہے تھے کہ ہم اسلام سے اتنی دیر کیوں غافل رہے۔ اور پھر صبح کا سورج اس بستی کے لیے سعادتوں، رفتوں، خوشیوں اور رب العزت کی رضا کا پیغام لایا کہ اس روز یہ بستی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
कि ईमान अफरोज सदाओं से गूंज रही थी। नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी अदना सी काविश पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।